अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे आइनी तरमीम के हवाले से। ये कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। इस हवाले से मुतज़ाद आराएँ आ रही हैं। अंदर की कहानी क्या है, ये तमाम जो बड़ी जमातें हैं, ख़ासतौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और अब मौलाना फजलुर रहमान का आपस में जो इत्तफ़ाक़ राय पैदा हुआ है, क्या वो आइनी अदालत के हवाले से हुआ है या आइनी बेंच के हवाले से हुआ है। तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे। आज इस हवाले से नवाज़ शरीफ ने भी जो अपना तमाम जो बड़े सियासी कायदीन हैं उनके एजाज़ में इशाया रखा हुआ है। इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे कि जो आइनी तरमीम का आगे होने क्या जा रहा है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इमरान खान की ऑक्सफोर्ड के हवाले से। एक बड़ा धचका लगा है। उनके जो नॉमिनेशन थी बतौर चांसलर के इलेक्शंस के लिए, वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ये पीटीआई के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, इस पे तफसीलन बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बड़ा फैसला मुतवक्के है। जो मेरे प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं, मैंने इस हवाले से पहले ही कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो स्पीकर के ख़त के ऊपर फैसला तभी करेगा जब उनको श्योर हो जाएगा कि हुकूमती इत्तेहाद आइनी तरमीम मंजूर कराने का मतलूबा नंबर पूरा कर चुकी है। और इस हवाले से मेरी इतला यही है कि विद इन नेक्स्ट डे और टू इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से फ़ैसला कर सकती है। मखसूस नशिस्तें दोबारा से हुकूमती इत्तेहादी जो जमातें हैं उनको दी जा सकती हैं। इस पे अंदर की खबर क्या है, तफसीलन इस हवाले से भी बात करूँगा। चौथे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान की बीमारी के हवाले से। कल जो पिम्स के डॉक्टर्स गए, उन्होंने इमरान खान के जो कानों का जो एक मर्ज़ है वो, और साथ ही बदहज़मी का कि उनको 5 दिनों से कोई इस तरह का कोई मसाइल हैं, उस पे पीटीआई की तरफ से एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। वो क्या है और क्यों किया जा रहा है, तफसीलन इस पे भी बात करेंगे। और 5वें नंबर पे बात करेंगे पाकिस्तान में जो फेक न्यूज़ और झूठी खबरों और अफवाहों का बाज़ार गर्म है, उसमें एक मज़ीद जो एक रिपोर्ट सामने आई है टिकटॉक की। उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो टिकटॉक यूज़र्स हैं उनकी 7 करोड़ वीडियोस डिलीट की गई हैं, जो पिछला सहमाई थी। हर 3 महीने के बाद एक इनकी रिपोर्ट जारी होती है। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मिकदार में पाकिस्तान में ये जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उसको वायलेट करती हुई वीडियोस, फेक न्यूज़, झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा के ऊपर मबनी खबरें फैलाई जाती हैं। बहरहाल इन 5 मौज़ूआत के ऊपर तफसीलन बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइनी तरमीम के हवाले से। मैंने कल तफसील के साथ जो अपना वीलॉग था उसमें बताया था कि बुनियादी तौर के ऊपर 3 जो हुकूमत की तरफ से तरमीम, जो मेन जो इस 26वीं आइनी तरमीम है उसमें कंपोनेंट्स हैं। पहला यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के हवाले से, उसमें फिर जो नीचे मज़ीद जो मुख्तलिफ आइन के आर्टिकल्स में वो तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से। एक जो हुकूमत की तरफ से ये प्रपोज़ किया गया है आइनी तरमीम के लिए। दूसरे नंबर के ऊपर जो हुकूमत आइनी तरमीम में लाना चाह रही है वो जजेस की तैनाती के हवाले से मीनिंगफुल कंसल्टेशन, यानी पार्लिमान का किरदार उसको बढ़ाने के हवाले से, कि जो जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा उसमें पार्लियामेंट की एक जो नुमाइंदगी होगी, एक मीनिंगफुल वो होगी, ताकि ये जो जजेस की तैनाती का एक पूरा तरीक़ाकार है उसमें पार्लियामेंट का अहम रोल होना चाहिए। तीसरे नंबर के ऊपर जो मेरी इतला थी वो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से। उस पे आर्टिकल 8 का जो शुरू में मौलाना फजलुर रहमान ने इसके ऊपर बिल्कुल सिरे से ही वो कर दिया था कि वो किसी सूरत इस पे राज़ी नहीं हो सकते। मेरी इतला यही है कि हुकूमत की तरफ से अभी ये रूल आउट नहीं किया गया जो आइन के आर्टिकल 8 में तरमीम है मिलिट्री कोर्ट्स का। उसमें सनसेट क्लॉज लगाई जा सकती है कि उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ये मिलिट्री कोर्ट्स का वो किया जा सकता है। और दूसरा ये कि डायरेक्ट अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक होता है तो उस सूरत में उन लोगों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता है। तो ये 3 बुनियादी जो कंपोनेंट हैं जो 26वीं आइनी तरमीम है वो उस हवाले से। अब ये एक मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर भी मुतज़ाद आराएँ आ रही हैं। एक धड़ा जो है वो ये कह रहा है कि जो हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो इत्तफ़ाक़ राय पैदा हुआ है वो इसी बात के ऊपर हुआ है कि हुकूमत आइनी अदालत की बजाय एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने का वो कर सकती है, आइन में तरमीम ला सकती है। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से और उनकी जो लीगल टीम थी उनकी तरफ से यही सजेस्ट किया गया था कि
جو اگر دو متوازی عدالتیں بنا دی جائیں گی وفاق میں اور پھر صوبوں میں بھی، تو اس سے جو کلیش آف پاور ہے یا جو آپس میں ایک جو کشمکش ہے جو عدالتوں کی، وہ بڑھنے کا احتمال کیا جا رہا تھا کہ شاید اس سے خدشہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جو JUIF کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے سجیسٹ کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ بجائے اس کے کہ آئینی عدالت فل فلیج بنانے کے ایک پرماننٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے۔ تو یہ اس بنیاد کے اوپر جو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے سجیشن دی گئی تھی، اس کے اوپر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور جو مولانا فضل الرحمان ہے اور شاید جوڈیشری کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا کوئی کمپرومائز یا کوئی اس طرح کا ہو چکا ہے کہ جو ایک علیحدہ سے آئینی عدالت کی بجائے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جا سکتا ہے۔ میری اس حوالے سے مختلف لوگوں سے بات ہوئی، جتنے بھی خاص طور کے اوپر جو اسپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے ان سے بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے کچھ اہم رہنماؤں سے بات ہوئی، اور ان سے یہی پوچھا گیا کہ کیا مولانا فضل الرحمان کی اس تجویز کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بجائے کیا کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو اس پہ جو حکومتی اراکین ہیں ان کی طرف سے مجھے یہی بتایا گیا کہ یہ جو آئینی عدالت بنانے کا ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک بیسک کمپوننٹ تھا، تو اس کے اوپر نہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹے گی اور نہ ہی مسلم لیگ نون پیچھے ہٹے گی۔ اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کوئی فائدہ ویسے اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی جو اس طرح کے آئینی معاملات یا سیاسی معاملات آتے ہیں تو وہ جب سپریم کورٹ کے لیے بھی ایک اسپیشل بینچ ہی بنتا ہے اور ہر جج جو ہے وہ آئین کا ماہر ہے۔ اگر یہی کرنا ہے آئینی ترمیم کانسٹیٹیوشنل علیحدہ بینچ بنانے کے حوالے سے تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو عام سائلین ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے، اس کے لیے اسپیشل جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ جو ایپلیٹ فورم ہوگا، سپریم ایپلیٹ فورم ہوگا، وہ اپنا جو کام کرتا رہے گا، جبکہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کا اپنی ایک جورسڈکشن ہے خاص طور کے اوپر جو آئینی اور قانونی معاملات کے حوالے سے، تو یہ ایک علیحدہ ہے۔ اس لیے یہ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ جو اس طرح کا ایک وہ تاثر دیا جا رہا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ میری جو اطلاعات ہیں اور جو میرے انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہی کہ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ جو بات چیت چل رہی ہے یہ ایک فارمیلٹی ہے، انڈرسٹینڈنگ آلریڈی ڈیولپ ہو چکی ہے ان تمام تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان۔ اس لیے یہ جو کہنا کہ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ بنے گا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آئینی عدالت کے حوالے سے ہی شاید مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ اب اس حوالے سے کل مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی آپس میں ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ میڈیا کو بتایا ہے کہ ان کی باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ وہ ہو چکی ہے اور اتفاق رائے پیدا ہو چکا ہے۔ اب فائنل جو گو اہیڈ ہے وہ میاں نواز شریف دیں گے، اور اس حوالے سے آج نواز شریف کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اور JUIF کی قیادت یہ یہاں لاہور میں ان کی جو جاتی عمرہ میں ملاقات کرے گی، اور پھر فائنل جو ہے وہ اس کا جو ارینجمنٹ ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے پھر جو نواز شریف ہیں انہوں نے آج پوری جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں بڑی ان کی قیادت کو مدعو کیا ہے عشائیے کے لیے، اس میں صدر آصف علی زرداری بھی جا رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف بھی شنگھائی تعاون تنظیم کا جو آج اختتام ہو چکی ہے رات کو وہ بھی وہاں پہ جو میٹنگ ہے اس کو اٹینڈ کریں گے۔ باقی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی قیادت بھی یہ اس حوالے سے آج وہ کر کے فائنل اس کی وہ جو ایک جو کنسنسس ہے یا مشاورت ہے وہ کی جائے گی۔ تو یہ اب ود ان نیکسٹ 2 to 3 days میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے جو کمیٹی کے اراکین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں 19 یا 20 کو متوقع ہے آئینی ترمیم جو اسمبلی میں پیش ہونے کے حوالے سے۔ اس پہ جو مزید اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں عمران خان کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے جو ان کا وہ کیا گیا ہے کہ جو کاغذات نامزدگی تھے یا جو نامینیشن تھی وہ مسترد ہو گئی ہے، اور فائنلی جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے انہوں نے 40 کے قریب جو امیدواران ہیں ان کے نام اور فائنل لسٹیں جو ہے وہ جاری کر دی ہیں، اس میں عمران خان کا نام نہیں ہے۔ اس پہ جو عمران خان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں یا جو نامینیشن تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے، ریجیکٹ کی گئی ہے۔ اس پہ جو مین جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید کوئی جو حکومت کی طرف سے کچھ ایفرٹس کی گئی تھی کہ یہ نہ ہو سکے، تاہم یہ آپ کے بھی نالج میں ہے کہ جب سے یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پہلی دفعہ یہ کرائیٹیریا چینج کیا گیا تھا کہ اوپن
جو ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے، تو اس پہ جو شروع سے ہی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بھرپور کیمپین چلائی گئی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ اوورسیز پاکستانیز نے اس حوالے سے پوری بھرپور کیمپین چلائی. لابنگ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے باقاعدہ لابنگ کی جائے گی. یہ تمام تر جو تھے پی ٹی آئی کی طرف سے جو کوششیں تھیں یا ایفرٹس تھی وہ ناکام ہوئی ہیں. اور آج جو 40 لوگوں کی جو ایک فہرست ہے اس میں اچھے خاصے کوئی درجن سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں جو کنٹیسٹ کریں اس جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشنز کے لیے. اب اس میں دو جو ہے وہ فیزز ہوں گے. پہلے فیز میں یہ جو 40 لوگ ہیں یا جتنے بھی، اس میں سے جو ٹاپ 5 کے ہوں گے، جتنے بھی جو ٹاپ 5 کے لوگ ہوں گے جو زیادہ سے زیادہ ووٹس لیں گے، وہ دوسرے فیز کے لیے کوالیفائی کریں گے. اور نیکسٹ جو فیز ہوگا اس میں کانٹیسٹ کر کے جو اس میں سے ونر ہوگا وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنے گا. اور یہ جو چانسلر کا عہدہ ہے یہ میکسیمم 10 سال تک کے لیے رکھا جا سکتا ہے اگر کوئی جو یونیورسٹی کے اپنے جو قوانین ہیں اس حوالے سے وہ تبدیل نہیں ہوتے. اور جو یونیورسٹی کا چانسلر ہوتا ہے وہ اس کمیٹی کو بھی ہیڈ کرتے ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو جو ہائر کیا جاتا ہے، یا باقی جو میجر اور اہم فیصلے ہوتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ان کے حوالے سے. تو یہ اس وجہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان اگر یہ منتخب ہوئے تو ان کا جیل میں رکھنا جو ہے وہ پاکستانی حکام کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو اس کے جو چانسلر کے جو میٹنگز ہوتی ہیں اور جو باقی جتنی بھی ان کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں ان پرسن ہونا لازمی ہوتا ہے. اور اتنی بڑی جو دنیا کی نامی گرامی یونیورسٹی کے چانسلر کو اس طرح جیل میں رکھنا یا ان کو ٹریول کرنے کی اجازت نہ دینا، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا حکومت پاکستان کے لیے. تو آج یہ جو ایک فیصلہ آیا ہے تو اس سے پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے. عمران خان کا نام جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے یا وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے چانسلر کے الیکشن کے لڑنے کے حوالے سے. اس پہ مختلف لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں. کوئی مسلم لیگ نون کے کوئی ورکر ہیں یا جو عہدیدار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ پوری نہ صرف کیمپین چلائی بلکہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو انتظامیہ تھی ان کو عمران خان کے خلاف تمام تر ثبوت دیے گئے تھے، اس کی بنیاد کے اوپر یہ ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں یا نومینیشن ہے وہ ریجیکٹ ہوئی ہے اور وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. بہرحال یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے. جو ایک وہ کیا جا رہا تھا، منصوبہ بنایا جا رہا تھا، وہ پورا نہیں ہو سکا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا میں نے اس پہ متعدد پروگرام کیے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے 2 خطوط لکھے جا چکے ہیں. صرف اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے نہیں، پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی کی طرف سے بھی یہ خطوط لکھے گئے ہیں. اور اس میں یہی جو ہے وہ استدعا کی گئی تھی کہ جو الیکشن ایکٹ ترمیمی بل ہے اس کے منظور ہونے کے بعد مخصوص نشستیں وہ ان سیاسی جماعتوں کو دی جائیں، کیونکہ اس سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا مخصوص نشستوں والا وہ نلیفائی ہو گیا ہے یا ایفیکٹو نہیں رہا. تو الیکشن کمیشن نے مختلف اوقات میں اپنی جو لیگل ٹیم ہے ان کے ساتھ مختلف جو ہے وہ سیشنز رکھے، کنسلٹیشن کی گئی اور اس کے بعد یہ ابھی تک کوئی فی الحال فیصلہ نہیں کیا گیا. پھر لیٹلی یہ ہوا کہ جو الیکشن کمیشن تھا ان کی طرف سے ایک دوبارہ سے ریفرنس بھیجا گیا ہے، ایک ایڈوائزری ریفرنس سپریم کورٹ کو، جو سپریم کورٹ کی طرف سے مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ تھا اس کے اوپر گائیڈنس مانگی ہے. یہ اس پہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن ایکٹ ترمیمی بل ہے اس کی بنیاد کے اوپر اسپیکر کی طرف سے جو خط لکھا گیا تھا اس کو بھی بنیاد بنا کے یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ مخصوص نشستیں کس کا حق بنتی ہیں. میری اب اطلاعات یہی ہے، میں نے ماضی میں بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی پوری انڈرسٹینڈنگ ہے جیسے ہی حکومت کی طرف سے جو آئینی ترمیم ہے اس کے نمبرز پورے ہوں گے، الیکشن کمیشن فوری طور کے اوپر وہ مخصوص نشستیں 13 مئی والے سے جو پہلے کے بنیاد کے اوپر ان سیاسی جماعتوں کو دے دیں گی جن کو پہلے دی گئی تھی. اب میری جو اطلاعات ہیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں کوئی ہلچل نظر آئی ہے اور یہی سنا جا رہا ہے کہ جیسے ہی حکومت یہ اعلان کرے گی کہ وہ آئینی ترمیم ٹیبل کرنے جا رہی ہے، کیونکہ اس ٹائم جو ایک اوورآل جو سیناریو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے پہلے کی نسبت. اس دفعہ مولانا فضل الرحمان بھی آن بورڈ ہیں اور وائڈلی جو ہے وہ کنسلٹیشن کی گئی ہے، تو حکومت کے فیلئر کے جو چانسز ہیں وہ کم ہیں. اس بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن جو مخصوص نشستیں ہیں اس کا فیصلہ کر سکتی ہے ان اتحادی جماعتوں کے حق میں. اور میری اطلاعات کے مطابق یہ جو سیاسی جماعتیں جن کو پہلے مخصوص نشستیں دی گئی تھی، جن خواتین کو،
ان کو بھی یہ مطلع کیا گیا ہے اپنی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ آپ فوری طور کے اوپر اسلام آباد آنے کی کریں. جیسے ہی یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو وہ اس بنیاد کے اوپر ان کا وہ ممبر قومی اسمبلی بن جائیں گے اور آئینی ترمیم میں وہ پھر ووٹ ڈال سکتے ہیں. تو آنے والے 1-2 دن کے اندر الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ فیصلہ بھی متوقع ہے. اس پہ جو مزید اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. جو پہلے آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کا یہ جو 10 اکتوبر کو یہ شروع کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے کہ عمران خان کی طبیعت بڑی سخت ناساز ہے اور اگر حکومت نے ایکسیس نہ دی ان کی بہن کو اور ان کے جو پرسنل جو ڈاکٹر ہیں ان کو فزیشین کو تو ہم ڈی چوک کے اوپر شنگھائی تعاون تنظیم والے دن احتجاج کریں گے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آخری دن جا کے پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے یہ فیصلہ جو اعلان کیا گیا کہ وہ ڈی چوک کے اوپر احتجاج مؤخر کر رہے ہیں یا منسوخ کر رہے ہیں کیونکہ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ عمران خان کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے گا. کل جو پی ایمس کے ڈاکٹرز 2 بھیجے گئے, ایک ای این ٹی اسپیشلسٹ اور ایک دوسرے جو فزیشین تھے, ان کی طرف سے چیک اپ کیا گیا اور جو میڈیکل رپورٹ بیرسٹر گوہر نے شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ جو کانوں کا ان کا ایک مسئلہ تھا وہ اب بہتر ہے اور جو میڈیکیشن ہے یا میڈیسن ہے وہ آلریڈی عمران خان لے رہے ہیں. دوسرا ان کا معدے کی بدہضمی یا جو ہے وہ معدے کے کچھ ایشوز کے حوالے سے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے بھی عمران خان آلریڈی اس کی جو میڈیسن ہے وہ لے رہے ہیں. اوورآل عمران خان فٹ ہیں, 1 گھنٹے کی ایکسرسائز کی انہوں نے اور کوئی بظاہر ان کا جو ہے وہ فزیکل اس طرح کی وہ نظر نہیں آئی, بیماری یا کوئی اس طرح کے جو مسائل یا پرابلمس نظر نہیں ہے. تو یہ جو میڈیکل رپورٹ وہ کی گئی ہے جو شیئر کی گئی تھی بیرسٹر گوہر کی طرف سے, اس کے بعد نہ صرف یہ کہ بیرسٹر گوہر کو ٹارگٹ کیا گیا, پی ٹی آئی کی جو دوسری قیادت ہے علی امین گنڈا پور اور دیگر لوگوں ان کو ٹارگٹ کیا گیا کہ یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں, عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے. اور ساتھ یہ بھی کہ جو ایک اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو زہر دیا گیا ہے اور زہر کی جو آرسینک زہر کوئی ہے وہ اس کی جو مین ایک سمٹم ہوتی ہے وہ ہے یہی کہ آپ کا جو معدہ ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے, وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ اس حوالے سے ایک پی ٹی آئی کے اوپر ایک کنٹینیوس پروپیگنڈا, میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ ریزن اور جواز پیش کیا جا رہا ہے خاص طور کے اوپر یہ جو آئینی ترمیم پیش ہونی ہے اس سے پہلے احتجاج کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کو پی ٹی آئی کس طرح یوٹیلائز کرتی ہے اور کیسے یہ احتجاج کے لیے ایک نیا جواز کریٹ کرتی ہے. اس پہ جو بھی آگے اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں فیک نیوز اور جو پروپیگنڈا کے اوپر مبنی خبریں ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ جو پچھلے 2-3 دنوں سے ایک پنجاب جو کالج ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے یہ ایک بالکل جھوٹا پروپیگنڈا تھا. وہ بچی کے حوالے سے, کیونکہ میں نے اس حوالے سے کوئی کام زیادہ نہیں کیا تو مجھے زیادہ انفارمیشن نہیں, تاہم جو سوشل میڈیا کے اوپر جو جھوٹا پروپیگنڈا اور فیک نیوز ہوتی ہیں اس کی اگر میں ایک نئی جو ٹک ٹاک کی طرف سے ایک جو کوارٹرلی رپورٹ آتی ہے 3 مہینے کے بعد, اس کی بنیاد کے اوپر دیکھوں, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ فیکٹس کے اوپر بات کروں. جو ٹک ٹاک کی جو کوارٹرلی رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان سے کوئی تقریباً 3 کروڑ کے قریب جو ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ کی گئی ہیں یہ جو پچھلی جو کوارٹر تھا اس میں, اور اس کی بنیاد یہی کہ جو ان کی کمیونٹی گائیڈ لائنس ہیں وہ اس کو فالو نہیں کرتی, اور 99% ابھی تو ان کے خلاف ان جو ویڈیوز جو ڈیلیٹ کی گئی ہیں ان کے خلاف کوئی ابھی فارمل کوئی کمپلینٹ بھی لانچ نہیں کی گئی تھی. لیکن یہ جو ان کا اپنا جو انٹرنل الگوریدم ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو وائلیٹ کرتی نظر آتی ہیں ویڈیوز وغیرہ وہ ان کو فوری طور کے اوپر ٹک ٹاک ڈیلیٹ کر دیتا ہے. تو اوورآل جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی اپنا انٹرنل ایک میکنزم ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ جو فیک نیوز ہے یا جو پروپیگنڈا کے اوپر مبنی انفارمیشن ہوں یا جو بھی اس کے حوالے سے کام کرتی رہتی ہیں. تاہم یہ ہماری بطور ایک جرنلسٹ بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ کوئی اس طرح کی جو فیک نیوز اور جھوٹا پروپیگنڈا کے اوپر مبنی چیزیں ہوں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. بہرحال اس حوالے سے مزید جو انفارمیشن اور اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.